बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे पास दो बहुत ही अहम खबरें हैं। एक का ताल्लुक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक है। उनकी मज़ीद तस्वीरें जो है मंजर आम पर आई हैं। इन तस्वीरों की सिग्निफिकेंस क्या है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को वो क्या पैगाम देना चाहते हैं, इस पर आज हम तफसील से बात करेंगे। जबकि दूसरी खबर चाइना से मुतल्लिक है, भारत से मुतल्लिक है। चाइना ने ना सिर्फ लद्दाख में भारत को पीछे धकेला है, बल्कि बहरे हिंद के अंदर भी अपनी हाकिमियत का ऐलान किया है। और इस खबर की तफसीलात सुनने के बाद हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। इस पर भी हम रोशनी डालेंगे कि अब बहरे हिंद में क्या हुआ है और चाइना की नेवी ने वहाँ पर क्या किया है। तो इन दोनों खबरों पर हम तफसील से अपनी वीडियो में बात करेंगे। वो लोग जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, भारत की मुश्किलात में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है और हमने लद्दाख में देखा कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी और उनका बहुत सारा इलाका जो है इस वक्त वहाँ पर चाइनीज़ फ़ौज जो है मौजूद है। और अगर हम स्पेकुलेट भी इवन करें कि क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि भारत अपने इस इलाके को क्लियर करवा पाएगा इंटरनेशनल फोरम्स पे मामला उठा के या फिर ताकत के ज़ोर से, तो अब सूरत हाल जो है ये अक्सर मुख्तलिफ नज़र आती है और बल्कि नामुमकिन नज़र आती है। ये मामला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि चाइना ने भारत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है और बहरे हिंद के अंदर अपनी हाकमियत का ऐलान किया है। ये हुआ कैसे, वहाँ पर उनकी जो ये पोजीशन है वो मुस्तहकम कैसे हुई, इस पर हम तफसील से रोशनी डालेंगे। जबूडी जो नेवल बेस है, 10 साल पहले इसे तामीर किया गया था और उस वक्त माहिरीन ये कहते थे क्योंकि चाइना की का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था बहरे हिंद के अंदर, तो उस वक्त ये स्पेकुलेट किया जा रहा था कि शायद जो बहरी कज़ाक हैं इनका रास्ता रोकने के लिए यहाँ पर एक बेस जो है बनाई गई है और ये सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस हैं। लेकिन अब सूरत हाल डिफरेंट है। जो सैटेलाइट इमेजेस इस वक्त दुनिया में शेयर किए जा रहे हैं, वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हो रही हैं और बहरे हिंद का असल हुक्मरान अब कौन होगा, इस बात का फ़ैसला हो चुका है। और चाइना ने वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डिप्लॉयमेंट जो है वो शुरू कर दी है। एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जबूडी के मकाम पर जो ये नेवल बेस बनाई गई थी जिसे 10 साल पहले बनाया गया था, वहाँ की सिचुएशन ये है कि जो सैटेलाइट इमेजेस जारी किए गए हैं वहाँ पर जो बंकर्स बनाए जा रहे हैं, जो तामीरात की जा रही हैं, बल्कि जो बाउंड्री वॉल बनाई गई है, उससे ऐसा लग रहा है कि चाइना एक बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट जो है वो करने जा रहा है। इस जबूडी नेवल बेस के हवाले से कुछ हकायक आपके सामने मैं रखता हूँ। 2017 में ये तामीर जो है वो शुरू होती है और तकरीबन 2.5 लाख स्क्वायर फीट का ये इलाका है जहाँ पर इस नेवल बेस को जो है वो बनाया गया है। अच्छा, अब इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है, पहले यहाँ पर कमर्शियल और या वॉरशिप्स जो थे वो सिर्फ आकर खड़े किए जा सकते थे और सिर्फ कमर्शियल पर्पसेस के लिए, यानी रास्ते पे एक नाका लगाया गया था बहरी कज़ाकों के लिए। लेकिन अब 1120 फीट पियर जो है, इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ पे वॉरशिप्स बड़े खड़े कर सकते हैं, जिससे भारत का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो रहा है और चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इस इलाके में बढ़ गया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके साथ साथ मालदीव में जो आर्टिफिशियल आइलैंड था उसकी एक्सपेंशन भी जारी है। तो ये सिर्फ एक मकाम नहीं है जहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस जो बढ़ेगा, बल्कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है पूरे खित्ते में बढ़ जाएगा, जिसका नुकसान जो है वो ना सिर्फ अमेरिका को होगा बल्कि अमेरिका का बगल बच्चा भारत जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है इस खित्ते में अब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस जो जबूडी नेवल बेस है, इसी कैपेसिटी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर तकरीबन जो बंकर्स बनाए गए हैं, अगर सैटेलाइट इमेजेस, जैसा ही सैटेलाइट इमेजेस जारी किए गए, अगर किसी किस्म की एक्टिविटी होती है इसे दुश्मन से छुपाकर कैसे किया जाएगा। जो बंकर्स बनाए जा रहे हैं अंडरग्राउंड, इसका मुंह बोलता सबूत है। 10,000 के करीब सोल्जर्स जो हैं, फ़ौज को यहाँ पर रखा जा सकता है, यानी ये नेवल बेस इतनी बड़ी है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस बेस को बल्कि अभी भी लोग जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स हैं
بڑی کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، خصوصاً امریکہ کے تھنک ٹینکس جو ہیں خطے میں چائنا کا انفلوئنس جو بڑھ رہا ہے اس کو بڑا مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہاں سے نہ صرف انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی بلکہ پیس کیپنگ مشنز بھی بھیجے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹیلیجنس کلیکشن جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، نان کمبیٹ ایویکویشن اور اس کاؤنٹر ٹیررزم، اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں یہاں سے عمل میں لائی جا سکتی ہیں. بہت ساری وجوہات ہیں اس سچویشن میں جب چائنا اوپر آ رہا ہے اور بھارت پیچھے جا رہا ہے، کیونکہ سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کی نیوی میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی نیوی کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. انڈیا کی سبمرینز جو ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، انڈیا کے جو جہاز ہیں ان میں اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ چائنیز جو انفلوئنس ہے اسے کم کر سکیں. اگر اتنی اسٹرینتھ ہوتی تو اتنا کچھ ہو گیا، یعنی بحر ہند کے اندر اس وقت چائنیز نیول جو بحری جہاز ہیں وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان کی پریزنس جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. اس سے پہلے انٹیلیجنس شپس جو تھی، ریسرچ شپس جو تھی وہ بھی نظر آئی. تو سچویشن یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بھارت کے پاس جو لداخ کے اندر جو کچھ ہوا اس سے پوری دنیا پر یہ باور ہو گیا کہ اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ اپنے سے کئی بڑی گنا فوج کا جو ہے مقابلہ کر سکے. اور اب یہی حال جو ہے بحر ہند میں ہوا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ویورز یہاں پر یہ ہے کہ چائنا نے نہ صرف پاکستان کی مدد کی ہے ان کی نیوی کو ماڈرنائز کرنے میں، بلکہ بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کی نیویز کو بھی ماڈرنائز کیا جا رہا ہے. اور اس سے اب ہوگا یہ کہ بھارت جو صرف امریکہ کے سر پر، امریکہ کے بلبوتے پر جو ہے بہت ہی اچھلتا ہے، اب اس کا خطے میں انفلوئنس جو ہے وہ کم ہو جائے گا. ایک طرف سے لداخ پہ بھارت کو بہت زبردست قسم کی مار پڑی ہے، اب بحر ہند کے اندر بھی ان کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ جو ایپیسوڈز ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ گائے بغائے ہوتا کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، چائنا کے ساتھ اب حالیہ جو ٹسل جاری ہوئی، کنفرنٹیشن ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر چائنا نے جو ہے وہ اپنی حاکمیت کا، اپنے اثر و رسوخ کا جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت دیا اور بہت سارا لینڈ جو ہے کیپچر کیا. نیپال کے ساتھ جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. یعنی خطے کے اندر اپنی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے ایپیسوڈ جو ہیں بھارت نے کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے منہ کا کھانا پڑا. اب ہوگا یہ کہ پاکستان میں گوادر میں نیوی، چائنیز نیوی، پاکستان کی نیوی جوائنٹ وینچرز کر رہی ہے، جس سے پاکستان کو، سی پیک کو، چائنا کو فائدہ ہوگا، اور یہ یقیناً ایک آنکھ بھی جو ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ نہیں بہا رہا. ناظرین، یہ کچھ ڈیٹیلز تھی آپ کے سامنے رکھنا بہت ہی ضروری تھا کہ اب بحر ہند کے اندر بھی جو اس وقت انفلوئنس ہمیں نظر آ رہا ہے وہ چائنا کا ہے، اور نیوی جو بھارت کی نیوی ہے وہ ہمیں دور دور تک جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. ویورز، میاں محمد نواز شریف باقاعدہ طور پہ ایون فیلڈ سے باہر آ گئے ہیں، اور پہلے جو بہت ساری گفتگو ہو رہی تھی، بحث مباحثہ ہو رہا تھا کہ میاں محمد نواز شریف کی صحت نہیں صحیح اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ڈاکٹر عدنان کی طرف سے کوئی اپڈیٹ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب اپڈیٹ آنا شروع ہو جائیں گے، اب ان کی صحت بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ہم نے ساتھ جو ان کو ایک ویڈیو کی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلسلہ یہیں نہیں رکے گا. آج الحمدللہ ہماری خبر جو ہے وہ درست ہو رہی ہے ان تصویروں کے آنے کے بعد، جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اب یہ تصویریں مزید آئیں گی اور بہت جلدی آپ کو یہ بھی کہا جائے گا کہ ان کو وہ کا مشورہ جو ہے وہ ڈاکٹرز کی طرف سے دیا گیا. بالکل اسی نیریٹو کو جو ہے وہ فالو کیا ہے حسین نواز نے، ان کے خاندان کے لوگوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کے لیے واک کرنا جو ہے بہت ہی ضروری ہے، اور ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے واک کریں. ان تصویروں کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسین نواز اپنے والد کے ساتھ موجود ہیں، جبکہ دوسری تصویر کے اندر حسین نواز کے چھوٹے بیٹے ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بہت ہی قریبی جو ورکر ہیں میاں حنیف صاحب وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ تصویریں جو ہیں اب یہاں پر نہیں رکیں گی. ہم نے ویڈیو کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. ان تصویروں کی یقیناً ایک سگنیفیکنس ہے. جب پہلی تصویر آئی تھی جس پہ ہم نے اپنا تجزیہ دیا تھا کہ وہ ایک سمبولک اپنی پریزنس جو ہے شو کرنا چاہتے ہیں، ابھی بھی کچھ اس طرح ہی ہو رہا ہے. ان کا ایون فیلڈ سے باہر آنا غیر فطری نہیں ہے،
بلکہ فطری ہے. حالات کی نزاکت کو جانچتے ہوئے پرکھتے ہوئے وہ ایون فیلڈ سے باہر آئے ہیں، خصوصاً اس وقت جب ان کے بھائی جو ہیں ان کے پر گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. اب وہ تصویروں کی شکل میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور میں کسی وقت بھی پاکستان جو ہے وہ آ سکتا ہوں، میں آپ کو کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ آفر کر سکتا ہوں، اس کے نتیجے میں آپ سے کچھ سوال کروں گا، کچھ مانگوں گا، تو میں امید کرتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ وہ مجھے سب کچھ جو ہے وہ دے دیا جائے گا. تو یہ کچھ انہوں نے جو سگنیفیکنس ہے ان تصویروں کی بہت ہی عام ہے. ایک تو میسیج پارٹی ورکرز کو دینا تھا کہ ڈٹے رہیں، مضبوط رہیں اور بہت جلد جو ہے پاکستان آؤں گا. دوسری طرف اس تصویر نے بہت سارے شک و شبہات بھی ان کی صحت سے متعلق جو ہیں پیدا کرتی ہیں. کیا ہوا اس آپریشن کا جو ہونا تھا، کیا ہوا پلیٹلیٹس کا جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں بلکہ وہ لاپتہ ہیں، کیا ہوا امریکہ جانے کے حوالے سے، کیا ہوا اس شک کا جو انہوں نے اس وقت اظہار کیا تھا حسین نواز نے کہ میرے والد کو جو ہے وہ زہر بھی دیا گیا ہے. یہ سب اسپیکولیشنز تھی. ایک ایسا ڈرامہ رچایا گیا جس سے صرف قوم کو جو ہے وہ بیوقوف بنانا تھا، مقصد یہ تھا جو بنایا گیا. لیکن اب یہ تصویریں جو ہیں مزید آئیں گی، بلکہ میں تو یہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں کے اندر میاں نواز شریف کے بیان جو ہیں وہ آپ کو ٹویٹر پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ ٹویٹر پر اور دوسری جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے، یا پھر اپنے وہ لوگ جو ان کے ارد گرد ہیں، میڈیا کے جرنلسٹ ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کے ذریعے میسیجز جو ہیں وہ دیے جائیں گے. بالکل اسی طرح جس طرح خاقان عباسی، شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے ماضی میں کہا گیا تھا کہ آپ اپنی بیل کرائیں اور عدالت میں اپنا کیس لڑیں. تو میسیجنگ ہو رہی ہے، بڑی زبردست قسم کی ہو رہی ہے. یہاں پر سلمان شہباز نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ اگر میرے والد کو کچھ ہوا تو ہم مقدمہ درج کروائیں گے چیئرمین نیب پر اور عمران خان پر. مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہے ان کی اس ٹویٹ کو لے کر، کیونکہ ایک طرف وہ ملک جہاں پر ریکارڈ کرونا کے کیسز آئے ہیں وہاں پر ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ واک کر رہے ہیں کیونکہ ڈاکٹر سے مشورہ دیا ہے، جبکہ دوسری طرف شہباز شریف باہر نہیں آنا چاہتے، نیب کے سامنے پیش نہیں ہونا چاہتے کیونکہ کرونا کا جو ہے انہیں سامنا کرنا پڑے گا. تو کم آن گائز، اپنا قبلہ درست کر لیں، چونکہ یہ عجیب منطق ہے جو کم از کم ایک سچے پاکستانی کی سمجھ میں جو نہیں آ سکتا. خیر نون لیگ کے ورکر کے سمجھ میں ضرور آتا ہوگا، چونکہ فون کر کے، ٹیلی فون کر کے لوگوں کو موبلائز کیا گیا تھا ہائی کورٹ کے باہر. ڈیوٹیز لگی تھی کہ آپ نے ورکرز کو وہاں پر بھیجنا ہے تاکہ جو گرفتاری ہے کمرہ عدالت کے باہر اور احاطے کے اندر اور پھر ہائی کورٹ کے باہر جو ہے اسے روکا جا سکے. تو آپ نے اب ٹیلی فون کر کے لوگوں کو جو ہے وہاں پر بلایا. ناظرین، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ہمارے سے ضرور شیئر کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کے علاوہ آپ سے ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جو انڈیپینڈنٹ جرنلزم ہے وہ زندہ رہے، کیونکہ یہ جرنلزم صرف اور صرف پاکستان کی عوام کے لیے ہے اور صرف سچ کو تلاش کرنے کے لیے ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے لندن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.